बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और इस एक सवाल में हमने मुख्तलिफ़ तरह की जो सिलसिले हैं वो भी शुरू किए हुए हैं। उनमें से एक सिलसिला जो है वो जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब के साथ गुफ्तगुओं का है। बहुत शुक्रिया सर, आप इस सिलसिले के लिए और इन गुफ्तगुओं के लिए वक्त निकाल रहे हैं। और अपने उन देखने वालों के लिए जो इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कि हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आसिम भट्ट साहब के पास कुछ निकात हैं हमारे नए लिखने वाले मुसन्निफ़ीन के लिए, नए लिखने वाले अफसाना निगारों के लिए। और उसमें हमने इनसे पूछा था कि क्या ऐसे कुछ उसूल हो सकते हैं अमली तौर पर जिनको इस्तेमाल करके फ़िक्शन निगार अपना फ़िक्शन लिख सकता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक पहले उसूल का जिक्र किया था, उस पर पहले हमने एक रिकॉर्डिंग की और आज हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं फ़िक्शन निगारी के दूसरे उसूल पर। तो जनाब वाला फरमाइए कि फ़िक्शन निगारी का दूसरा अमली उसूल क्या है। देखिए, पहला तो हमने जो बात की कि वो ये था कि फ़िक्शन जो है ना वो पढ़ने पढ़ाने के बजाय देखने दिखाने का ज़्यादा अमल है। और उसमें आपने ये जिक्र किया था कि यानी ऐसा लिखा जाए कि जिससे रिपोर्टिंग की बजाय एक तस्वीरकारी का और दिखाए जाने का जो अमल है वो ज़ाहिर हो। जी, तो ये तो बुनियादी एक असूल है। ठीक है कि जब आप लिखें तो उसे इस तरह से आप पेंट करें कागज़ पर कि जो पढ़ने वाला है वो ख़ुद उसमें शामिल करे और उसको देखने लग जाए और उसको ऐसे ही महसूस करे जैसे कि उस कहानी में या उस वाक़ये में या उस मंज़र में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो किरदार हो रहे हैं, वो उस पे बीत रहे हैं। ठीक। तो इस तासीर के लिए, इस सतह पर पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए उस पर भी हमने थोड़ी सी उसमें बात की थी। एक और मेरे ज़हन में मसला है कि हम अक्सर जब फ़िक्शन पर या अदब पर या शायरी पर हम बात करते हैं तो हम उसके मौजू को ज़ेर बहस लाते हैं। अच्छा, ये बात हमेशा मुझे कुछ अजीब लगी कि देखें, जो मकाला लिखा जाता है तनकीदी या तहकीकी, उसका एक मौजू होता है। तो आप उस पर फिर जब बात करते हैं तो फिर उस पर आप मुख्तलिफ़ अदाद शुमार, हवाला जात सामने लेके आते हैं, तावीलें लेके आते हैं, मंतक़ के असूल, तनकीद और तहकीक के असूल आप अप्लाई करते हैं और फिर आप उस मौजू की जो मुख्तलिफ़ जहतें हैं, मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उन पर आप बात करते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप एवेल्यूएट करते हैं मकाले को, तो आप उसमें सिर्फ मौजू पर बात नहीं करते बल्कि ये भी देखते हैं कि किस मेथड को इस्तेमाल करके इस मौजू पर काम किया गया, वो सारे लवाजिम क्या थे और ये वो। तो सिर्फ मौजू पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे जी, बल्कि उस मौजू को बताने में, तैयार करने में, उसके बारे में राय कायम करने में जो उसूल थे उन उसूलों की भी परख होगी। लेकिन वो सारे का जो महवर है वो मौजू ही होता है। हाँ जी, मौजू के हवाले से क्या तकनीक इस्तेमाल की गई, मौजू के हवाले वो डिपेंड करती है उस पर क्या तावीलें पेश की गई और उससे मुतल्लिक़ ही आपने क्या आदाद शुमार और हवाले पेश किए और फिर आप उसमें किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक, या नताइज पे पहुंचते हैं। तो ये तो उसका एक ख़ास पैरामीटर्स हैं उसके तहकीक और तनकीद के। लेकिन जब हम तख्लीक़ पे बात करते हैं तो मेरा तो ख्याल ज़ाती ये है, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने समझा कि तख्लीक़ का कोई मौजू नहीं होता, मगर तख्लीक़ में एक मसला होता है जिस पे आप बात करते हैं। तहकीक में भी वैसे मसला ही होता है। हाँ, लेकिन उस तक जब आप उसे हम हो सकता है ये अल्फाज हम मौजू और मसला के हवाले के जो अल्फाज है इससे बेहतर अल्फाज भी हों जी, लेकिन जब आप उस पहुँचते हैं, आपकी जो अप्रोच है उस मसले या उस मौजू तक, वो मुख्तलिफ हो जाती है। जी, ठीक है। जब आप मौजू की बात करते हैं तो फिर आप, जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि इस तरह के आप जो पैरामीटर्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं। लेकिन मसला जो होता है वो एक गुंजलक चीज़ है जिसमें कि कोई एक मौजू नहीं होता। मसला आप गुर्बत पे बात कर रहे हैं, ज़िंदगी, तो जब आप अदब की राह से उस गुर्बत तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आप उसकी हिस्सियाती सतह को ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें जो इंसानी
ذات کی جو ڈائلما ہے، جو کشمکش ہے، اس کو آپ زیادہ ٹچ کرتے ہیں. مطلب ملک کے جو معاشی اعداد و شمار ہیں ان یا کے سماج کے اس کے کرنے کی ان سے بجائے ہٹ کے ہاں آپ چاہے اس میں فکشن میں کسی حد تک یا شاعری میں کسی حد تک آپ سائنٹیفک اور منطقی بھی ہوتے جی ہیں، ہاں لیکن ادب کی منطق اور ادب کی سائنس ایک تحقیقی اور تنقیدی جو میدان ہے، اس کی سائنس اور منطق سے مختلف ہوتی ہے. بالکل سو یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہم جب کسی ادب پارے پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں انسانی رویوں کو، انسانی نفسیات کو اور اس سے جڑے ہوئے جو انسانی احساسات و جذبات ہیں اس کو کس حد تک ایکسپلور کیا ہے، اور اس کے انسانی رویوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نئی باتیں پہلو سامنے آتے ہیں، کیا نئے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ بہت اہم بات ہوتی ہے ادب میں کہ آپ نے اس معاملے کو یا اس مسئلے کو کس طرح پریزنٹ کیا ہے، آپ نے اس کو کس طرح پیش کیا ہے، کس انفرادیت کے ساتھ پیش کیا ہے. اس میں انفرادیت بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. اور جو لکھنے والا ہے، ہر لکھنے والے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے یا اس کو دیکھنے کا ایک انداز ہے. لیکن جب آپ تحقیق یا تکنیک کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا اشتراک رائے ہونا، اتفاق ہونا، یونیورسل ٹروٹس پر آپ کا ایک ہم آہنگ ہونا یہ ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ادب میں ایسا نہیں ہے. ادب میں ہر جو لکھنے والا ہے وہ اپنی انفرادی جو ایک دیکھنے کی جو ایک اس کا ہے روش جو ہے اس کے مطابق وہ اس معاملے کو زیر بحث لائے گا، اور وہ پھر اس تک محدود بھی نہیں ہوتا. نمبر ایک. نمبر دو، وہ پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بھی اس معاملے کو زیر بحث نہیں لاتا، کیونکہ ادب جو ہے وہ ریفارم کرنے والا تو نہیں ہوتا، نہ وہ فلسفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بالواسطہ طور پر اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں. بنیادی مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کے جو انسانی سماج پہ یا انسانی رویوں پہ جو اثرات ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. توجہ دلاؤ ٹائپ کی چیز. اب اس سے جو بہت باریک سا فرق ہے نا، آپ نے کہا نا مسئلہ اور معاملہ موضوع جو تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. اس فرق کی بنیاد پر ہم جو ادب کی پرکھ کرتے ہیں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. مثلا آپ کسی فن پارے پر اس کے موضوع کے حوالے سے بات کریں تو ہو سکتا ہے آپ اس میں بڑی کوئی اس میں جہتیں موضوع کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کریں. لیکن اگر جو دیگر فنی لوازمات ہیں، مثلا اس کی انسانی ذات کی تہوں تک پہنچنے کی جو کاوش ہے، اس کے انسانی جو کشمکش ہے اس کے اندر جو چل رہی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی جو اپنا ایک کوشش ہے، اس تک وہ، اور پھر اس کی جو حسیاتی اور جذباتی جو سطح ہے جس پہ تک وہ آپ کو لے کے جاتا ہے، آپ کو اندر وہ ایک طرف پیدا کرتا ہے اس تک جانے کی، وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے، اس کی اثر انگیزی کس حد تک ہے کہ اس میں جو وہ پیش کیا ہے معاملہ وہ کس طاقت کے ساتھ اور کس انفرادیت کے ساتھ پیش کیا ہے. اس میں پھر اس کا اسلوب، اس کی زبان، اس کا بیان، اس کی تکنیک، یہ ہر چیزیں یہ سب فنی لوازمات ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن جب آپ موضوع کو زیر بحث لائیں گے تو پھر یہ سب باتیں. اب یہ دیکھیں، میں خود بھی بہت زیادہ شاعری میں جسے مضمون آفرینی کہتے ہیں، ہاں، اس کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے قریب ہے کہ مثال کے طور پہ محبت ایک موضوع ہے، یا جدائی ایک موضوع ہے، یا تنہائی ایک موضوع ہے، لیکن اس پر جو لکھنے والا ہے اس نے اپنا انفرادی زاویہ جو ہے وہ دوسرے کے اسی موضوع پر لکھے ہوئے معاملے سے مختلف کیسے بنایا، اور وہ اس کے لیے پھر ظاہر ہے اس کی ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے، لوازم استعمال کرتا ہے، فن استعمال کرتا ہے، زبان، کیفیت، جو کچھ بھی ہے. تو جیسا یہ مضمون آفرینی کا لفظ ہے تو اس کے قریب یہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے قریب رہ کر یہ زیادہ بہتر ہے. ادب میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کی اثر پذیری ہے. یعنی اس کا لکھنے والا کا جو بنیادی جو ایک مقصد ہے وہ اس موضوع کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اثر پذیری کو
محمیز کرنا ہے، اس کے لیے کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں، تاثیر پیدا کرنا ہے، تاثیر پیدا کرنا، اس کے لیے کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں، وہ پھر وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، فنی لوازمات زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، زبان آپ نے کیا استعمال کی، آپ نے کس زاویے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، یعنی موضوع سے زیادہ امپیکٹ جو ہے امپیکٹ وہ میٹر کرتا ہے لکھنے میں، ادب میں۔ اور یعنی چھوٹے موضوع پہ اگر آپ نے ایسا لکھا ہے جس کا امپیکٹ زیادہ ہے تو وہ بڑا ادب ہے، بجائے اس کے کہ بہت بڑے موضوع پہ آپ نے کوئی ایسی شے لکھی ہے جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے یا کم ہے، وہ اتنا مؤثر نہیں ہے، ہاں، تو وہ اس بنیاد پہ ہمیں ادب پارے کو ناپنا چاہیے، بالکل۔ لیکن اب یہ جو ایک تھوڑا سا یہ جو فرق ہے نا، اس کی بنیاد پہ ہم بہت سے جو اب دیکھیں کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس کی، اب ہمارا بھی ایک بنیادی طور پہ ایک جھکاؤ رہا ہمیشہ سے ترقی پسند ادب کی طرف، لیکن اس میں جو ایک معاملہ ایسا پیدا ہوا کہ جس سے کہ منٹو بھی اس سے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ بڑے لکھنے والے سے جو تھے ان سے فاصلہ کر گئے، تو اس میں وہ یہی تھا کہ وہ موضوع پر بات کرتے ہوئے باقی فنی لوازمات کو بالکل مائنس کر دیتے تھے یا اس کو سبڈیو کر دیتے تھے کہ بھی یہ اگر موضوع اہم ہے، موضوع پہ اس نے لکھا ہے تو باقی چیزوں سے وہ کمپرومائز بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس سے الٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو کچھ لکھا اگر وہ پوری تاثیر کے ساتھ لکھا ہے، پوری طاقت کے ساتھ لکھا ہے، اور وہ چاہے موضوع جو ہے وہ بہت عام سا ہو بالکل، اور وہ چاہے آپ کے اس فریم ورک میں نہ بھی آتا ہو جو کہ آپ کا ایک نظریاتی یا فریم ورک ہے، اس کے باوجود اس ادب پارے کی اپنی ایک اہمیت بن جاتی ہے اگر وہ پڑھنے والے پر اپنا اثر پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آیا یہی ابھی اسی بات پر، تو مثال کے طور پہ یعنی ہم یہ جو سمجھتے ہیں بہت ایک اہم جو بات ہے اس پر ایک مغالطہ سا جو ہے یا ہمارے ذہن میں جو تصور ہے آپ کی اس بات سے وہ بھی زائل ہوتا ہے، اور اس پر بھی ایک کمنٹ آتا ہے کہ مثلاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عہد میں کچھ بڑے موضوعات ہیں، ان پر لکھنے والا آدمی جو ہے وہ بڑا ہوگا، بالکل سر، ٹھیک ہے، مثلا ہم کہیں کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسائل تو اس پہ لکھے گا کوئی تو بڑا ادب تخلیق کرے گا، یا 9/11 کا واقعہ ہو گیا تو سب کو اس پہ لکھنا چاہیے کیونکہ بڑا ایک موضوع ہے، عالمی کساد گزاری جو ہے اس نے بڑا ایک پرابلم پیدا کیا ہوا ہے بنی نوع انسان کے لیے، اس پہ لکھنے والا بڑا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا بنیادی معاملہ اندر کا وہ نہیں ہے تو آپ معلومات کی مدد سے زمان و مکان ایک بڑا موضوع ہے تو چلو اس پہ لکھتے ہیں، تو لیکن پھر آپ گوگل سے دیکھتے ہیں چیزیں اور اکٹھی کرتے ہیں اور ان کو فکشنلائز کر دیتے ہیں اس معاملے میں، ایسے ہی اب دیکھیں بہت بڑا تاثیر پیدا نہیں ہوگی اس میں جب تک وہ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، جب تک وہ آپ کی اس کے بجائے اگر آپ کے گلی محلے میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کی ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ موضوع کے حساب سے تو وہ چھوٹا ہو، یعنی جو اس کی خارجی اہمیت ہے اس کے اعتبار سے، لیکن وہ امپیکٹ آپ اتنا بڑا کریٹ کریں گے کہ بڑا ادب وہاں پہ پیدا ہوگا، اور وہ امپیکٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک محقق یا نقاد ہونے سے زیادہ ایک ادیب محسوس کرنے والا اور اپنی اس کو تجربے کو اپنے اوپر بسر کرنے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ پیدا کرنے والا آپ کو ہونا چاہیے، یعنی حادثہ اس کا جو ہے وہ ادیب کا ہونا چاہیے نہ کہ محقق اور دانشور کا۔ تو یہ جو ایک تقسیم ہے یہ میرا خیال میں ہمارے نقادوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، بڑے نقاد تو رکھتے ہیں لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، پھر میں آپ کی بات قطع کر رہا ہوں اور اس سے مجھے معذرت ہے لیکن یہ بات ہمیں کرنی چاہیے، بہت اچھی آپ نے یہ بات کی کہ جب ادب ایویلیویٹ اس پیمانے پر ہوگا تو لکھنے والا بھی مائل ہوگا کہ چونکہ ایویلیویشن اس معاملے پر ہوتی ہے تو مجھے ایسا لکھنا چاہیے کہ یہ ایویلیویشن میں پاس ہو جائے، تو نقاد جو ہے نقاد جو ہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ اس نے اس پر لکھا ہے اس پر لکھا ہے، وہ ایسی اس کی اپریسیشن کر رہا ہے تو لکھنے والا از خود اس کی طرف جائے گا، لیکن اگر نقاد اس بات کی ایویلیویشن کرے کہ جیسا بھی موضوع ہے اس نے کچھ ایسا اس میں کر دیا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ادب آ رہا ہے، وہ کوئی یہ بہت اہم بات کی آپ نے، تو نہیں ہے، وہ کوئی اخباری رپورٹ تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ تو دیکھیں اب یہ تو ہو گیا ایک معاملہ جو ہم نے ڈسکس کیا، اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے تو ویسے ایک ذکر کیا اس کا ترقی پسند تحریک کا، اب دیکھیں ترقی پسند تحریک کا اتنا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ادب میں، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اس سے بڑا ادب اور بڑے لوگ پیدا کیے اس میں، لیکن اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آج آپ میڈیا اور مارکیٹ جو فورسز ہیں ان کے انڈر بہت زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے اپنی گلی ساتھ والی گلی میں ایک کوئی کام کرنے والی ہے،
جس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے. تو اس کی بجائے اگر کوئی کینیا میں یا کسی بھی افریقہ کی کسی صحرا میں کسی جنگل میں کوئی ایسا شخص یا عورت اس ظلم کا شکار ہوتا ہے اور اسے میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ سب کا موضوع بن جاتا ہے. تو وہ جو ایک احساس کے ساتھ جڑنے کی ایک جو ادب ایک ادیب کی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ ذہنی آزادی جو ہوتی ہے اس کو سلب کرنے میں اس سلب کرنے کا معاملہ ہو گیا. مطلب آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے جو کہ آپ کے قریب ترین ہے. ہائی جیک کر لیا نا آپ کے حواس کو. آپ کی ذات کا آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کو آپ نہیں فوکس کر رہے اور اس موضوع کو فوکس کر رہے ہیں جو کہ میڈیا آپ کو دے رہا ہے یا جو مارکیٹ آپ کو دے رہی ہے. میڈیا مارکیٹ کا کیا ہے معاملہ کہ وہ ہم نے پہلے بھی کبھی ڈسکس کیا, کئی دفعہ ہم بات کر چکے کہ مارکیٹ کے اپنے ایک برننگ ایشوز ہوتے ہیں اور وہ انہی ایشوز پر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو پبلشر جو انویسٹر ہوتے ہیں, اچھا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو وہ ایشوز دیتے ہیں. اگر نہ بھی دیں تو مارکیٹ میں کچھ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں کہ دہشت گردی صاحب نے کہا یا عورتوں کے حقوق ہیں یا غربت ہے, جو بھی معاملات ہیں. تو اگر آپ ان پہ لکھیں گے, آپ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے جو ادب لکھا گیا خاص طور پہ انگریزی میں ہمارے جو ان بیشتر وہ ہیں جو کہ یہاں کی دہشت گردی کی بھیانک تصویر جو ہے ہمارے معاشرے کی پیش جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو زیادہ قابل سوٹ کرتی تھی, ان کو اس کی ضرورت ہے اور اس مارکیٹ میں اس کی ایک سیل ہے ایسی. یعنی بالواسطہ طور پر آپ سرو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسے موضوع پہ لکھ کے لے کے جاتے ہیں تو وہ نہ مارکیٹ میں چلے گا, نہ انٹرنیشنل مارکیٹ اس کو قبول کرے گی, اور اسی کے رنگ میں لگے ہوئے آپ کے نقاد بھی ہیں وہ بھی اسے اسی طرح سے لیں گے کہ بھی یہ تو ہمارے موضوع کے مطابق نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ایک جینون اپروچ ہے زندگی کو سمجھنے کی, انسان کو سمجھنے کی, اور انسان اور کائنات اور زندگی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کی, اور انسان کی ذات کے اندر جو ایک پوری دنیا آباد ہے اس کو سمجھنے کی, وہ مائنس ہوتی جائے گی. آپ اس مقامیت کو یا جو انڈیجینس ہونا ہے چیز کا اس پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں نا. اس پر کمپرومائز کرتے ہیں آپ, اصل میں اس پہ ہی نہیں کرتے. آپ ادب کی جو بیسک ٹینٹس ہیں, جو بیسک اصول ہیں, اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو وہ ادب پارا نہیں ہے. یہ ہمیں بالکل واضح طور پہ میرا خیال ہے یہ بات کو بیان بھی کرنا چاہیے, اس کو پیش نظر بھی رکھنا چاہیے نقادوں کو بھی اور لکھنے والوں کو بھی, کہ اپنی دیکھیں ہم جن لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں ان میں ایک منٹو بھی, ہمارے مقامی جو لوگ ہیں, انٹرنیشنل بہت ہیں لیکن میں بھی مقامی کی بات کروں, ان کی سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ ان کی ذہنی آزادی ہے. اب دیکھیں کہ وہ انہوں نے لکھے یہ توبہ ٹیک سنگھ لکھا, نیا قانون, یا وہ سیاحشی لکھا, یا اس تحریک آزادی کے حوالے سے جو موضوعات تھے ان پہ انہوں نے ایسے, یعنی مارکیٹ کی جو فورسز تھیں اس وقت کی وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں, وہ مختلف تھیں. ادارے جو کہہ رہے تھے, چاہے وہ سیاسی ادارہ ہے, چاہے وہ سماجی ادارے, نظریاتی, وہ سارے جو کہہ رہے تھے, وہ ایک شخص اکیلا کھڑا, وہ ادبی ادارہ بن کر وہ اپنی ذہنی آزادی کو کسی موقع پر بھی کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں, اور اس نے وہ لکھ رہا ہے جو کہ شاید اس وقت کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. اور اس کو اداروں نے بھی رد کیا, ہم نے دیکھا اسٹیٹ نے بھی رد کیا اس کو, لیکن وہ عوام میں زندہ ہے. اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. میں کچھ دن پہلے شاہ حسین کی بات کر رہا تھا, تو شاہ حسین کو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اداروں میں ہر ادارے نے رد کیا, پوری اسٹیٹ نے رد کیا, اور سنا جاتا ہے کہ اکبر نے تو ان پر ایک پوری تحقیق بٹھا دی تھی, ایک بندہ بٹھا دیا تھا جو ان کے روزنامچہ لکھتا تھا, ان کی رپورٹ تیار کرتا تھا. وہ حقیقت الفقراء جو ایک ان کی کتاب ہے جو ان کی زندگی کے حوالے سے واحد اتھینٹک کتاب مانی جاتی, وہ اصل میں ان کے حوالے سے جاسوسی رپورٹیں ہیں. اچھا, جو کہ اس نے اکبر کو پیش کرتا تھا وہ, اور وہی جب مرتب ہوئی تو وہ ان کا سب سے بہترین حوالہ بن گیا ان کی زندگی کے حوالے سے. تو خیر یہ تو ایک اس کا اور طرح کا ایک پہلو نکل آیا, لیکن ان کو بھی رد کیا گیا. وہ انعرافی تھے اور آزاد تھے, ذہنی آزادی کے ساتھ وہ رہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کو عوام نے آج تک پذیرائی سنبھالا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں پنجاب میں جو سب سے بڑا جو میلہ سمجھا جاتا ہے وہ میلہ چلا گیا ہے, اور عوام میں وہ زندہ ہے ابھی. تو اسی طرح منٹو کی بھی مثال دوں گا, تو
وہ جو ادب میں ایک جو ذہنی آزادی ہے اس کو قائم رکھنا، میرا خیال ہے ایک ادیب کی جو ورجینٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ذہنی آزادی کو قائم رکھیں. یہ اس کی ورجینٹی ہے، اور وہ اس کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ اپنی اس ورجینٹی کو، اس کی اپنی ذہنی آزادی کو قائم رکھے، اور وہ جو اس کا اصل مقصد ہے اسی کی راہ پہ وہ چل کے اور وہ جو معاشرے کو سمجھے اور کرداروں کو بیان کرے. تو یہ میڈیا کا اثر ہے، مارکیٹ فورسز کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی ذہنی آزادی کو کھو گئے یا اس کو اس طرح سے کمپرومائز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے پھر جو فوکس بنتا ہے اور جو ایک رنگ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ موضوع کو اہمیت دیں. اچھا، اگر آپ نے موضوع کو بہت اچھا لکھ لیا ہے، مطلب میں یہ معاملہ میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست ہے، وہ ہمارے مشترکہ دوست ہے، تو وہ کسی ایک فن پارے پہ بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار وہ کچھ بہت بہتر نہیں ہے، بہت مؤثر نہیں ہے. تو اس نے کہا بھی اس کو بات کو چھوڑو، اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا نا، موضوع جو ہے مسئلے کی جگہ موضوع بیان کیا وہ بہت بڑا ہے. اس میں دیکھو اس نے کس طرح ساری جاتوں کو لے کے آیا، وہ ایسے اس کے پہلو جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھے، تو اس نے وہ پورے موضوع کو بیان کر کے اور ایک چیز لکھی ہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا تبھی پھر میں نے سوچا اس پر کہ کیا موضوع بنیادی مسئلہ ہے ایک لکھنے والے کا، یا اس کا کوئی اور مضمون آفرینی جیسا آپ نے بات کی کہ ہم کوئی اس کے لیے بہتر لفظ بھی کوائن کر لیں گے. ہو سکتا ہے اس گفتگو کے بعد جو سننے والے ہیں وہ کوئی بہتر لفظ کوائن کریں یا کوئی نکات جو ہے وہ بہتر لفظ لے کے سامنے آئے. تو یہ جو معاملہ ہے وہ تو ہم نے بیان کر دیا. تو اس سے پھر اب مزید جب کبھی ہم بیٹھیں گے گفتگو ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ میرے ذہن میں بھی کوئی واضح ہو. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے بالکل ٹھیک کہ ادیب کا جو منصب ہے، ادیب کا جو وظیفہ ہے اس کا، وہ بالکل مختلف ہے ایک ریفارمر سے، ایک نقاد سے، ایک محقق سے، ایک جرنلسٹ سے، ایک تجزیہ نگار سے. اور اس کا مقصد انسانی ذات کو سمجھنا ہے، انسانی ذات پر جو معاشرے کے مختلف عوامل اثر کر رہے ہیں اس سے اس کی اندرونی تہوں میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کشمکش پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اثرات آئندہ معاشرے پہ کیا ہوتے ہیں، اور ایک جو خیر کا عمل ہے وہ کہاں کہاں ڈسٹرب ہوتا ہے اس سارے سے، اس کو دیکھنا اس کا بنیادی وظیفہ ہے. میرا تو یہ خیال ہے. جی بہت اچھا، بہت شکریہ، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اور یعنی فرق بتا کر اس کو واضح کر دیا ہے. کوشش کی ہے مطلب اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پھر کبھی کسی وہ بات کہیں نہ کہیں آتی رہے گی، لیکن بنیادی اصول جو ہے وہ ہم نے اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا دیا. شاید کہ دل میں اتر جائے. نہیں کیوں نہیں، ظاہر ہے جب آپ خود بات تاثیر کی کر رہے ہیں تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جب آپ نے دل سے بات کی ہے تو اس کا اثر بھی ہوگا. تو جو میرے ذہن میں بات آئی ہے اپنی ساری گفتگو سے وہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی جو ایک اس کا انٹلیکٹ کا پہلو ہے، اس میں ایک جو اقلیت کا اور دانشوری کا پہلو ہے وہ بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن ادب کی جو بنیادی ہے وہ حسیاتی تاثیر ہے. تو اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، تب اس کا امپیکٹ ہوگا. اور پھر وہی بات دہراتے ہیں ہم جو آغاز میں ہم نے کی تھی کہ ایک ایسا فن پارہ جس کا موضوع بہت بڑا ہو مارکیٹ کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، لیکن اس کی تاثیر کم ہو، اس سے وہ فن پارہ بہتر ہے جس کی تاثیر زیادہ ہے اور اس کا موضوع جو ہے بے شک عام ہو. چھوٹی سی بات میں اس پہ کروں گا. دیکھیں آپ جو معلوم کرتے ہیں نا، آپ کا جو رابطہ ہے کائنات کے ساتھ، اپنے آل دوال کے ساتھ، وہ دو سطحوں پہ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا عقل کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے، ایک آپ کا دل کے ذریعے. دل تو ہم ایسے ہی استعارے کے طور بیان کرتے ہیں، حالانکہ دل کی تو ویسے کوئی ایسی احساس ہے، اس سے کہنا وہ احساس کی سطح ہے. تو آپ دیکھیں کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ عقل بلا شبہ اس کے ہاں بہت طاقت ہے، اور اس کی پیروی کرنے میں بہت سے فوائد ہیں، اور اس میں خیر کے قیام کی بہت سے اس میں گنجائش ہے اور بہت ایشورٹی ہے اس کے اندر. لیکن جو معلومات آپ کو کسی بھی اپنے آل دوال کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، اپنے احساس اور جذبے کے ذریعے سے پہنچتی ہے، وہ چاہے اعداد و شمار کے مطابق آپ اسے فوری طور پہ ثابت نہ کر سکیں، لیکن وہی بعد میں عقل اس کو ثابت کر رہی ہوتی ہے. تو
ادیب جو ہے اس کا جو ذریعہ ہے وہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن وہ فوکس یا ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ اپنے دل پر، اپنے جذبات پر، احساسات پر، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے کہ جو سیدھا آپ کو کائنات کی مرکز میں لے کے جاتا ہے. یہ اس کے پاس وہ کنجی ہے جس سے کہ سارے جو کائنات کے بھید ہیں وہ کھولے جا سکتے ہیں. یہ تو میں نے اس کو تھوڑا سا ادبی رنگ دے دیا. نہیں، ادبی رنگ بھی آپ نے دیا، لیکن یہ ساری بات جو ہے نا ہماری اس روایت سے بھی جا ملتی ہے. اقبال نے جس پہ بہت کچھ کہا، اور یہ ساری وہی باتیں ہیں. بالکل گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، بالکل چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل کو چھوڑے مت، چھوڑے وہ اس سے آگے گزر جانا ہے. طاقت ہے، وہ طاقت. بس دیکھیں نا آپ، جو عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. یہ دیکھیں یہ فریکوینسی ہوتی ہے نا، بس ریڈیو کی فریکوینسی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس بات کو اس فریکوینسی کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. تو فریکوینسی جو اصل طاقت ہے جو آپ کو دنیا کے سارے کونوں تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اصل تو بات ہے نا جس کو پہنچاتی ہے. تو وہ اصل جو بات ہے وہی ادبی ایک موضوع بنتا ہے، اور وہ ادب کا سروکار بھی ہے. بالکل ٹھیک، ایک ادیب کا سروکار. بالکل ٹھیک ہے جناب. تو پہلی بات ہم نے کی تھی، یعنی فکشن لکھنے کا پہلا عملی اصول جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ جو دیکھنے کہ بتاؤ مت دکھاؤ، یہ پہلا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ دانشوری کی طرف جانے کی بجائے جو احساس اور تاثیر ہے وہ ادب کا بنیادی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذہنی آزادی کو آپ برقرار رکھیں، اس پہ جمے سمجھوتا نہ کریں. کریں. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.